हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। और वो वजीफ़ा इतना पुरतासीर है, उसके 3 फ़ायदे अल्लामा दमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखे हैं। फरमाया, एक, ये पढ़ने वाले को ईमान की मौत आएगी। दूसरा, ये पढ़ने वाले की ज़िंदगी में रिज़्क़ कभी कम नहीं होगा, कभी रोना नहीं होगा मुफलिसी का, गुर्बत का, अफलास का, घर में झगड़े फसाद कोई भी है, आप ये वजीफ़ा पढ़ें वो ख़त्म हो जाएगा। तीसरा जो है, इस पढ़ने वाले को अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त अता फरमाते हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है, बल्कि ईमान की मौत ले लेना सबसे बड़ी कामयाबी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे कि मुझे अफसोस उस शख्स पर है जो मुसलमान के घर में पैदा हो जाए, मुसलमानों वाला उसका नाम रखा जाए और मुसलमानों के साथ ज़िंदगी गुजारे, लेकिन मरते वक़्त उसे ईमान से महरूमी हो जाए। ये बहुत ही ज़वाल वाला, ज़िल्लत वाला और नुकसान वाला इंसान है। तो अब ईमान की मौत कैसे मिल जाए? असल चीज़ है ईमान की मौत मिल जाना, कलमे की मौत मिल जाना और इंसान का आखिरत जो है वो ईमान वाली हो जाना। उसका फार्मूला जो बयान किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो इसी आयत करीमा को सामने रख कर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तमूतूना कमा तहयौना, और फरमाया वतुबअसूना कमा तमूतूना, कि तुम्हें मौत ऐसे हालत में आएगी जिस हालत में तुम जिंदगी गुजारोगे। जिंदगी अगर अच्छे अंदाज में होगी, ईमान वाली होगी, तो मौत यकीनन ईमान वाली आ जाएगी। और उठाए क़यामत के दिन कैसे जाओगे? फरमाया, ऐसे उठाए जाओगे जैसे तुम्हें मौत आएगी। जिस हालत में मरोगे उसी हालत में हशर में उठाए जाओगे। अब असल पता ये चला कि ज़िंदगी ईमान वाली, तक़वे वाली और अल्लाह रसूल की अताअत वाली होगी, तो मौत भी ईमान वाली, तक़वे वाली और अल्लाह की अताअत वाली आ जाएगी। और अगर मौत अल्लाह के अताअत वाली आ गई तो फिर इंसान रोज़े महशर अताअत इलाही का जो है वो मंबा बन के उठाया जाएगा, वो अताअत इलाही के साथ उठाया जाएगा। तो ये सारा कैसे होगा? कुरान पाक कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन, ईमान वालो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का डर अपने अंदर पैदा करो। ये डर कैसे पैदा होगा? इमामुल मुफस्सिरीन अल्लामा राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा अपनी तफसीर कबीर के अंदर, वकूनू मअस्सादिक़ीन यानी सच्चों के साथ रहा करो, सच्चे लोगों के साथ अपना उठना बैठना रखो। तो सच्चे लोग कौन हैं? इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने जो इसको शरह की है वो सबसे ज़्यादा काबिल कबूल है। कुछ आयात ऐसी हैं कुरान पाक की जिनमें मुख्तलिफ मुफस्सिरीन की शरह ज़्यादा जो है अहसन होती हैं, काबिल कबूल होती हैं। जैसे अगर आप मुनाफिकीन और जो हासदीन शर वाले लोग हैं उनके मुताल्लिक जो कुरान पाक की आयात हैं, उनमें इमाम कुर्तुबी की शरह को उलमा ज़्यादा अहसन समझते हैं, क्योंकि इमाम कुर्तुबी ने ऐसा ज़माना देखा था, ऐसा माहौल देखा था, ऐसे लोग देखे थे जो ज़ाहिरन कुछ थे, बातनन कुछ थे, जिन्होंने ज़ाहिरन जो है कलमे वालों का साथ दिया, बातनी तौर पे अग़यार का साथ दिया और फिर मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपा। तो इसलिए जितने भी मुनाफिकीन, आज का ये जो दौर है हमारा, अगर इस दौर में आप अगर कहें सबसे बेहतरीन तफसीर किसकी है, तो मैं ज़ाती तौर पे कहूँगा इमाम कुर्तुबी की। इमाम कुर्तुबी ने वही हालात देखे हैं जो आज हम देख रहे हैं। हमारे सामने कोई तारीफ़ कर रहा होता है और पीठ पीछे वही हमें सबसे बड़ा नुकसान देने वाला होता है। तो ग़ीबत आम है आज के माहौल में, और जो है बहसें आम हैं और फितने आम हैं, सहाबा इकराम पे तनकीद आम है। और जो बंदा, याद रखें इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात को लिखा है कि सबसे पहले उंदलस को जो ज़वाल आया उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि वहाँ के मुसलमानों का एतमाद सहाबा से उठा दिया गया। सहाबा से जब उठाया गया एतमाद, तो फिर वो लोग क्या हुए कि आहिस्ता आहिस्ता कहने लगे कि अल्लाह के रसूल तो ठीक हैं, उनकी बातों को हम मानेंगे, सहाबा काबिल कबूल नहीं, चूँकि सहाबा ने जो है वो अपनी मर्ज़ी की बातें इसमें शामिल की हैं। जब उनका एतमाद सहाबा से उठ गया
تو ان کے ہاتھ سے پورا اسلام چلا گیا، پورا دین چلا گیا۔ اور جب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ قرطبہ میں گئے تھے، وہاں کی مسجد کے اندر آپ نے جب جو حالات دیکھے اور آپ نے کیسے غمگین ہو کر بر صغیر آ کر وہ الفاظ کہے تھے، تو یاد رکھیں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ سچے لوگ وہ ہیں جو سچوں کی بات کرنے والے ہیں۔ اب سچے کون ہیں کائنات میں؟ کائنات میں سب سے سچے جو ہیں وہ اللہ کے رسول کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب جو سچوں کے ساتھ رہے گا اسے ایمان موت کی آ جائے گی۔ جو سچوں کے ساتھ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی بات کرتا رہے گا، ان کا ذکر کرتا رہے گا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا ذکر عمر کیا کرو، اس سے منافقت ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ بات جو ہے، اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی باتوں کو پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، اور یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جو جتنا ذکر صحابہ کرتا ہے، کونوا مع الصادقین، جو امام قرطبی کی شرح کی تفسیر کی میں آپ کو لب لباب بتا رہا ہوں، آپ نے فرمایا کہ وَكُونُوا مع الصادقین یعنی ان کا ذکر کرو جو سب سے بڑے سچے ہیں، اور ان کی باتوں کو عام کریں۔ جب آپ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ جب بھی کسی کے ساتھ بیٹھیں، کسی سے تعلق رکھیں، کسی سے اپنا میل جول رکھیں، سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس کا تعلق سچوں کے ساتھ ہے یا نہیں۔ اگر اس کا تعلق سچوں کے ساتھ نہیں ہے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ خود بھی سچا نہیں ہے، یہ خود بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو میں کیسے ایمان کی موت میں جو ہے دنیا سے جاؤں گا جب میرا تعلق ہی سچے کے ساتھ نہیں ہے۔ سچا وہ ہے جس کا سچوں کے ساتھ تعلق ہے، اور کائنات میں سب سے سچے اصحاب رسول ہیں۔ علی رغم انف ابی ذر، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر رہے ہیں، یا رسول اللہ، کیا انسان جو ہے وہ توحید کا اقرار کرے اور رسالت کا اقرار کرے، عقیدہ اس کا ٹھیک ہو، اور وہ گناہگار ہو، بدکار ہو، خطاکار ہو، سیاکار ہو، پھر بھی جنت میں جائے گا؟ حضور نے فرمایا ابو ذر ضرور جائے گا۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ گناہ کرے، یہ گناہ کرے؟ حضور نے فرمایا ہاں پھر بھی جنت میں جائے گا۔ ابو ذر غفاری نے تیسری بار کہا یا رسول اللہ یہ گناہ کرے؟ آپ نے ان کی ناک کو یوں مروڑ کر فرمایا الا رغم انف ابی ذر، ابو ذر تیری یہ ناک جو ہے خاک آلود ہو جائے، مٹی میں لت پت ہو جائے، پھر بھی وہ جنت میں جائے گا۔ آپ جب حدیث بیان کرتے تھے تو یہ الفاظ بڑے فخر کے ساتھ کہتے تھے کہ میرے پیغمبر نے یہ الفاظ مجھے کہے، حالانکہ اس میں آپ کو ہلکا سا ڈانٹ ہے، لیکن حضور کے جملوں کو سچ سچ بیان کرنا صحابہ کا خاصہ تھا۔ اس لیے صحابہ کو سب سے بڑا کائنات میں سچا کہا جاتا ہے، اور وہی سچا ہے دنیا میں جو صحابہ سے جڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ تو ہمیں یہ بڑی خوشی ہے کہ آپ کے جو اساتذہ ہیں، آپ کے جو مدرسہ چلانے والے ہیں، اور مولانا قاضی صلاح الدین صاحب ہیں، اور دیگر یہاں جتنے بھی لوگ ہیں، اللہ نے ان کو سچوں کے ساتھ جوڑا ہے، اور انشاءاللہ یہی جڑنا ہمیں موت ایمان والی دلوائے گا اور صحابہ کے ساتھ روز محشر اٹھائے گا۔ اب میں آپ کو ایک چیز یہ مختصر آپ کے سامنے بات کر دی، زیادہ لمبا آج بیان کا نہیں، میری سعادت ہے میں یہاں پہ حاضر ہوا۔ آپ کو دو چیزیں وظیفے کی شکل میں بتاتا ہوں جو آپ کو بہت ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ جو پڑھنے والی ہیں طالبات ان کے لیے بھی، اور جو پڑھانے والی ہیں ان کے لیے بھی۔ شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ، جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد تھے، آپ نے 25 سال کی عمر میں تمام علوم میں دسترس حاصل کر لی تھی، یہاں تک کہ منطق، فقہ، حدیث، تفسیر اور جتنے علوم ہیں ان سب میں آپ کو مہارت تھی، اور آپ جیلان صوبہ کے تھے، اور آپ فارسی زبان تھے، اور آپ نے عراق کے اندر جا کر بغداد کے اندر یہ علوم سیکھے تھے، اور آپ 24 سال میں اتنے بڑے مناظر بن گئے تھے کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا انسان جو شاید تصوف میں کم ہی کسی کی تعریف کرے، وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف اتنے برملا کرتے ہیں کہ میں نے الحمدللہ ان کو جتنا پڑھا میں حیران ہو گیا کہ کسی صوفی بزرگ کی تعریف اتنی ابن تیمیہ نے نہیں کی ہے جتنے شیخ عبد القادر جیلانی نے کی ہے، ان کی ہے۔ اور اتنی ہی تعریف جو ہے امام ابن قیم نے کی ہے، امام ابن کثیر نے کی ہے،
اور یہ جو امام ابن کثیر ابن قیم جو ہیں، چونکہ یہ دونوں انہی کے شاگرد ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے، تو اس لیے وہ بھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہی تعریف کرتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک وظیفہ جو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد خاص امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کو عطا کیا تھا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کو جب حافظے کی کمزوری تھی، حافظے کی کمزوری ہوئی، اکثر مطالعے میں آپ مطالعہ کریں تو بھول جاتا ہے، یا اس وقت ذہن میں نہیں آتا، یا اکثر سبق یاد نہیں ہوتا، اس کے لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فرمایا، اور یہ قادری ایک قسم کا وظیفہ بن گیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب بغداد میں علماء آپ سے مناظرہ کرتے تھے تو ہر مناظرے میں علماء اکرام جو ہے آتے تو وہ آپ سے زچ ہو جاتے، لیکن آپ تقریر نہیں کر سکتے تھے عربی میں، قادر الکلام نہیں تھے، فارسی بان تھے، تو عربی جانتے تھے ماشاءاللہ اچھی، لیکن چونکہ اس میں جو عربی علماء تھے ان کی تقریر ہوتی وہ فصاحت والی ہوتی، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عربی بولتے لیکن ان کی عجمی عربی ہوتی، انداز میں سوچ کر ذرا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبد القادر جیلانی، تم علماء کو بھی عوام کو بھی بیان کیا کرو۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ، مجھے زبان پر لسان پر قدرت نہیں ہے عربی میں۔ آپ نے فرمایا منہ کھولو۔ آپ علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہونٹ یوں کھول دیے، پورا منہ کھولنا ذرا بے ادبی سمجھا، تو یوں ہلکا سا یوں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ پڑھی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اتنا پڑھ کے آپ کے لعاب دہن اپنا منہ مبارک میں ڈال دیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میری آنکھ کھلی، میرا ہونٹ تر تھے، اس کے بعد آپ کا بیان جو فصاحت ہوتی تھی عربی میں کہ منبر بغداد پہ جب آپ بیان کرتے تھے، امام ابن قیم فرماتے ہیں 50 ہزار بندہ آپ کا بیان سننے آتا تھا، اور لوگ بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے، آپ کا ایسا فصاحت والا بیان ہوتا تھا۔ تو فرماتے تھے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مقرر تقریر سے پہلے، مدرس درس دینے سے پہلے، مبلغ تبلیغ سے پہلے، اور سبق یاد کرنے والا سبق یاد کرنے سے پہلے، خطیب خطبے سے پہلے اگر 3 بار اس آیت کریمہ کو پڑھ لے، اللہ اس پر الہام کرے گا اور نزول کرے گا، ایسی باتیں اس کے قلب سے زبان سے جاری ہوں گی جو عوام کی ضرورت ہے، کیونکہ اکثر ہم بات وہ کرتے ہیں جو رٹی ہوئی ہوتی ہے اور وہ عوام کی ضرورت نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ان پر اثر بھی نہیں ہوتا۔ اور جب امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ آیت پڑھ کے آپ کریں گے تو وہ باتیں نکلیں گی جو ان کی خوراک ہے، جو ان کی ضرورت ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اس کو 3 بار پڑھیں، سبق یاد کرنے سے پہلے، سبق پڑھانے سے پہلے، بیان کرنے سے پہلے، خطبہ دینے سے پہلے، تقریر کرنے سے پہلے، تبلیغ کرنے سے پہلے، آپ کی بات اثر بھی کرے گی اور آپ پہ اللہ کی طرف سے قلب جاری بھی ہو جائے گا۔ اور مولانا مرتضیٰ چاند پوری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اگر آپ پڑھیں، وہ مناظر دیوبند تھے، ہمارے دیوبند کے مناظر وہ تھے، اصل مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو تیار کیا تھا، تو وہ اکثر اپنے مناظرے سے پہلے اس کو پڑھا کرتے تھے۔ میں نے ان کی زندگی کو پڑھا ہے۔ ایک اور وظیفہ دے کے ختم کرتا ہوں کیونکہ ان کی ضرورت ہے یہ، یا کوئی ہے آپ کی نظر میں تو بتا دیں کسی موضوع پہ اگر ان کا ہے کوئی۔ اچھا، ایک وظیفہ ہے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں پہ لکھا ہوا، اور علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الحیوان کے اندر بھی اس کو لکھا ہے اور اس کی بڑی تعریف فرمائی ہے، اور حدیث میں وہ الفاظ آئے ہیں۔ عرب لوگ جو ہے ضعیف بات کو نہیں لیتے، عرب لوگ ہمیشہ مستند بات کو لیتے ہیں، اور میں اکثر جہاں باتیں کرتا ہوں، میرے یوٹیوب پہ جتنے وظائف ہیں ان میں کوئی ضعیف بات یا ایسی نہیں، کیونکہ وہ ہماری کٹنگ کر کر کے عربوں کو اہل حدیث دکھاتے ہیں، پھر وہ ہمارے لیے مصیبت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہر بات کو قرآن اور سنت سے بس مدلل۔ روضہ رسول کی جالی پہ ایک وظیفہ لکھا ہوا ہے، اور وہ وظیفہ اتنا پرتاثیر ہے، اس کے 3 فائدے علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں۔ فرمایا ایک، یہ پڑھنے والے کو ایمان کی موت آئے گی، دوسرا یہ پڑھنے والے کی زندگی میں رزق کبھی کم نہیں ہوگا، کبھی رونا نہیں ہوگا مفلسی کا، غربت کا، افلاس کا، گھر میں جھگڑے فساد کوئی بھی ہے، آپ یہ وظیفہ پڑھیں وہ ختم ہو جائے گا۔ تیسرا جو ہے، اس پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں سب سے زیادہ عزت عطا فرماتے ہیں، عزت عطا فرماتے ہیں۔
وہ وظیفہ جعلی رسول پہ آج بھی روضہ رسول کی لکھا ہوا ہے. جب کوئی بندہ روضہ رسول پہ کھڑا ہوتا ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جعلی ہو روزے کی، یا عمر رضی اللہ عنہ کی جعلی ہو روزے کی، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جعلی ہو، اس پہ یہی وظیفہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. یہ وظیفہ ایسا مستند ہے، زندگی سے پریشانیاں ختم کرتا ہے. کوئی عورت مرد ہے پریشان ہے، آپ یہ وظیفہ 100 بار روز پڑھیں. آپ کی زندگی میں مفلسی ہے، غربت ہے، افلاس ہے، تنگ دستی ہے، 100 بار یہ وظیفہ پڑھیں. اگر آپ کو غموں نے گھیرا ہوا ہے 100 بار پڑھیں. ایمان کی موت چاہتے ہیں 100 بار اس کو پڑھیں. اور اگر اللہ رب العزت کے ہاں دنیا میں آپ عزت چاہتے ہیں، کیونکہ عزت وہ ہے جو لوگوں کے قلب میں ہوتی ہے اور وہ انسان کی موت تک قائم رہے، اس کے لیے 100 بار روز پڑھیں. انشاءاللہ عزت دائمی ملے گی، رزق وسیع ملے گا، اور اللہ رب العزت جو ہے ایمان کی موت عطا فرمائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.